भारत में उत्तराखंड के रिहायशी मोहम्मद दीपक से कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी साहब ने मुलाकात की है, जो एक मुस्बत पेशरफ्त है और यकीनन इससे ये पैगाम जाएगा कि वो लोग जो नफ़रतों के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं, उनके साथ इज़हारी यकजहती करने के लिए कम अज़ कम कौमी सतह के कुछ रहनुमा जो हैं वो आ रहे हैं और वो नफ़रत के ख़िलाफ़ चलने वाली इस मुहिम में ऐसे लोगों के साथ हैं जो एक ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं जहां दीन, धर्म, ज़ात-पात, नस्ल और फ़िरका परस्ती के नाम पर किसी तरह की नफ़रत ना हो। लेकिन असल मसला बुनियादी तौर पर यह है कि आप किसी मुल्क को अगर कानूनी तौर पर सेक्युलर बना भी दें, अगर वहाँ पर गुर्बत होगी, अफलास होगा, तो वहाँ बुनियाद परस्ती को पनपने से रोका नहीं जा सकता। इसकी एक और मिसाल बांग्लादेश है। बांग्लादेश में अवाम की एक बड़ी तादाद जो 1971 तक कौम परस्त थी, बंगाली कौम परस्ती पे यकीन रखती थी, बंगाली ज़बान का, बंगाली कल्चर का, बंगाली तहज़ीब का अहया चाहती थी, उसका फ़रोग़ चाहती थी। अब वहाँ पर इंतहा पसंदी अपनी महराज पर है और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि बांग्लादेश में सनती तरक्की के बावजूद उसके जो समरात थे, उसके जो फ्रूट्स थे, वो आम आदमी तक नहीं पहुँचे। यकीनन दूसरे अवामिल भी उसमें हैं, जमात इस्लामी का असर और रसूख, तबलीगी जमात ने वहाँ पे बड़ा काम किया, लोगों को मज़हब की तरफ रुझान पैदा करने में। और वो बांग्लादेश जो 71 में एक कौम परस्त किसी हद तक सेक्युलर था, आज वो मज़हबी इंतहा पसंदी की दलदल में है, जहाँ पर अक़लियतों का रहना बहुत मुश्किल हो गया है। बिल्कुल इसी तरह हिंदुस्तान जब 47 में आज़ाद हुआ, तो गो के बड़े पैमाने पे कम्युनल क्लैशेस भी हुए। गांधी जी भी उस मजहबी इंतहा पसंदी या इंतहा पसंदाना सोच का शिकार हुए, जो ये चाहती थी कि हिंदुस्तान में कम्युनलिज्म हो। लेकिन एक तवील अरसे तक हिंदुस्तान में कम्युनल फोर्सेस इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकी। मोहम्मद दीपक के वाक़े के बाद हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के हिंदुओं को दोनों के लिए सोचने का मकाम है और दोनों को ये सोचना चाहिए कि अगर वो यूरोप से कोई चीज़ सीख सकते हैं, तो उन्हें ये सीखना चाहिए कि यूरोप में भी मज़हब के नाम पर एक तवील अरसे तक लोगों ने एक दूसरे के गले काटे। जो 17th सेंचुरी की मज़हबी जंगें थीं, उसमें तकरीबन 30 लाख से 80 लाख के करीब लोग जो है वो मारे गए। हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि जो सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान या दूसरे इलाकों से हमला आवर आए, उनकी उनको उनका दिफ़ा करना किसी भी तौर पे जो है वो मुनासिब नहीं है। महमूद गज़नवी, अहमद शाह अब्दाली और दूसरे जो हमला आवर थे, वो बुनियादी तौर पे लुटेरे थे, जिन्होंने लूट मार कर हिंदुस्तान को लूट कर जो है वो वापस चले गए। उनका दिफ़ा करना उनका दिफ़ा करने का मतलब ये है कि आप हिंदुस्तान के बासियों के ज़ख्मों पे मज़ीद नमक छिड़क रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह हिंदुस्तान के हिंदू शहरियों को ये सोचना चाहिए कि हाकिम तबक़ात ने मज़हबी बुनियाद पर उस तरह तफ़रीक नहीं की। और जब हम हाकिम तबक़ात की फ़ौजों का जायज़ा लेते हैं, तो हमें शिवाजी की फ़ौज में आज़म ख़ान या इसी तरह के दूसरे मुसलमान जनरल नज़र आते हैं। औरंगज़ेब की फ़ौज में बहुत सारे हिंदू जनरल्स नज़र आते हैं। जो मुसलमान ये सोचते हैं कि मुसलमान हुक्मरान कोई बहुत ही ज़्यादा पवित्र थे, तो औरंगज़ेब ने अपने सगे भाइयों को मरवाया, दारा शिकोह की आँखें निकलवाईं, अपने बाप को ज़िंदान में फेंका, रज़िया सुल्ताना के खिलाफ उसके अपने रिश्तेदारों ने साज़िशें की, अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने चचा या ससुर को जो है वो मारा। बिल्कुल इसी तरह बाबर भी अपने मुसलमान हुक्मरानों से ही लड़कर आया था। शेर शाह सूरी की जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो भी अपने ही हम मज़हब से हुई थी और ये खाली हिंदुस्तान का मसला नहीं है। अगर आप ऑटोमन एम्पायर में देखें, जो फ्रैट्रिसाइड की टर्म है या ब्रदरकुशी की, ऑटोमन एम्पायर में ये होता था या खिलाफत उस्मानिया में ये होता था कि अगर एक बेटा जो है वो हाकिम बन जाता था, तो वो अपने सारे भाइयों को मरवा दिया करता था। जानिसारी फ़ोर्स भी बुनियादी तौर पर इसलिए बनाई गई थी कि चारों तरफ से सुल्तान को या खलीफा को साज़िशों का ख़तरा होता था, इसलिए
مختلف کرسچن علاقوں سے لڑکوں کو جو ہے وہ پکڑ کر یا اغوا کر کے لایا جاتا تھا، پھر ان کو ٹرین کیا جاتا تھا اور ان کی وفاداری صرف سلطان کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہ کسی ایک علاقے میں نہیں ہوا، اسی طرح امیر تیمور نے ہندوستان کے علاوہ کئی مسلمان علاقوں پر جو ہے وہ دھاوا بولا اور بڑی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا۔ اسی طرح عباسی خلیفہ جو بنو امیہ کا خلیفہ تھا عبد الرحمن، وہ بھاگ کر گیا عباسیوں کے عتاب سے اور اس نے جا کے الاندلسیہ میں پناہ لی، اور بنو امیہ کی جب ابو العباس الصفا مسنت اقتدار پہ بیٹھا تو وہ اس نے بنو امیہ کے لوگوں کی لاشوں کے ٹکڑے کر کے اس پہ دسترخوان بچھا کے کھانا کھایا اکارڈنگ ٹو سم ہسٹورینس۔ تو دس از واٹ دے نیڈ ٹو سی۔ لیکن ہندوستان میں جو سب سے اہم بات ہے وہ طبقاتی شعور ہے، کہ لوگوں کو طبقاتی شعور لوگوں کے پاس ہونا چاہیے۔ انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا سارے ہندو بھائی بھائی ہیں؟ اگر سارے ہندو بھائی بھائی ہیں تو ممبئی کی کچی آبادی یا سلمز میں رہنے والا ہندو اور ممبئی کے پوش علاقے میں رہنے والا ہندو جو ہے، اس کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق کیوں ہے؟ بالکل اسی طرح ممبئی کی جو ایک کچی آبادی دھاروی، اس میں رہنے والا مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ان سب کا معیار زندگی ایک جیسا ہی ہوگا۔ وہ ویسے ہی تقریباً گندا پانی پی رہے ہوں گے، ان کے بچے ممکنہ طور پہ سرکاری اسکولوں میں جا رہے ہوں گے یا پڑھائی نہیں کر رہے ہوں گے، ان کے گھر تند و تاریک ہوں گے، ان کی گلیاں مچھروں سے بھری اور گندگی سے بھری ہوئی ہوں گی۔ لیکن ممبئی کا کوئی اگر پوش علاقہ ہے، کوئی مہنگا علاقہ ہے، کوئی امیر علاقہ ہے، تو اس میں رہنے والا مسلمان، ہندو، پارسی، سکھ، جین مت کا ماننے والا، بدھ مت کا ماننے والا یا کرسچن، ان کا سب کا معیار زندگی اچھا ہوگا۔ ممبئی کے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں اگر ہمارے ہندو بھائی اور مسلمان بھائی چلے جائیں جو غریب طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کو وہاں نظر آ جائے گا کہ ایک امیر مسلمان، ایک امیر ہندو، ایک امیر سکھ، ایک امیر پارسی، ایک امیر جین مت اور بدھ مت کا ماننے والا، وہ بیٹھ کر وہاں پر کافی پی رہے ہوں گے، مزے سے گپ شپ کر رہے ہوں گے۔ لیکن غریب علاقوں میں یہ ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے، غریب علاقوں میں یہ ایک دوسرے کو لڑوا رہے ہوتے ہیں، غریب علاقوں میں یہ ایک دوسرے کو مروا رہے ہوتے ہیں۔ ایک سیدھی سی بات ہے کہ مثال کے طور پہ اگر سمجھ لیں کہ فرض کریں کہ ہندوستان میں اگر منیمم ویج اگر 30,000 ہندوستانی روپیہ ہے، کل کوئی حکومت آ کر اس کو فرض کریں کہ 60,000 روپیہ کر دے، تو مجھے بتائیں کہ ہندو سیٹ، ہندو مسلمان سیٹ، کرسچن سیٹ، جین مت کا ماننے والا سیٹ، پارسی سیٹ، اس کا اس پہ کیا رد عمل ہوگا؟ اور جو ورکرز فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، دلت ہوں، برہمن ہوں، کھاشتری ہوں، شودر ہوں، ویش ہوں، یا جین مت یا بدھ مت کے ماننے والے ہوں، یا بابا گرو نانک یا بھگت کبیر کے، سوامی رامانند کے، ان کے ماننے والے ہوں، ان سب کا کیا رد عمل ہوگا؟ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہندوستان کے شہریوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کی اصل شناخت جو ہے وہ آپ کی کلاس یا آپ کا طبقہ ہے۔ آپ لاکھ ڈھول پیٹتے رہیں، لیکن ان ریالٹی یہ ہے کہ زندگی کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے جو اصل حقیقت ہے وہ طبقہ ہے، اور یہ طبقہ خالی ہندوستان میں نہیں ہے۔ آپ برطانیہ میں کا ایٹن کالج بڑا مشہور ہے، جس کی 40,000 پاؤنڈ سے زیادہ فیس تھی، جو تقریباً اب 60,000 پاؤنڈ سے اوپر ہو گئی ہے۔ وہاں رشی سوناک جو ایک ہندو کیپٹلسٹ ہے، اس کا بچہ بھی جا سکتا ہے۔ لارڈ علی اور سر انور پرویز یا ڈوڈی الفائد کا باپ جو مسلمان سیٹ ہیں، ان کے بچے بھی جا سکتے ہیں۔ ڈیوڈ کیمرون اور بورس جانسن جو کرسچن ہیں اور پیسے والے ہیں، ان کے بچے بھی جا سکتے ہیں۔ سر گولڈ اسمتھ جو ایک یہودی امیر فیملی، ان کے بچے بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن ایٹن کالج کے قریب رہنے والا ایک وائٹ مزدور، ایک گورا مزدور، ایک انگریز مزدور، اس کے بچے خوابوں میں بھی نہیں دیکھ سکتے کہ وہ وہاں پر جائیں۔ اسی طرح ہارورڈ، کیمبرج، ییل، پریسٹن، کارنیل، یہ جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں پیسے والی، جہاں پہ بہت زیادہ پیسے لیا جاتا ہے، وہاں آپ کو ہندو سیٹ کا بچہ، مسلمان سیٹ کا بچہ، یہودی سیٹ کا بچہ، کالے سیٹ کا بچہ، گورے سیٹ کا بچہ، نائجیرین، افریقن، لیٹن امریکن، عرب، سب مل جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان کے ایک عام مزدور کو، ایک عام غریب آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اس کی اور انیل امبانی یا بڑے بڑے امیر جو ہندو لوگ ہیں، ان کی زندگی میں کیا مشترک چیز ہے۔ انیل امبانی
اور جو سعودی عرب کا حکمراں ہیں محمد بن سلمان، ان کی زندگی میں بہت زیادہ مماثلت ہو سکتی ہے، اس حقیقت کے باوجود ان کے مذاہب مختلف ہیں، ان کے زبانیں مختلف ہیں، ان کے ممالک مختلف ہیں، ان کا جو ہے وہ زبانیں اور کلچر مختلف ہے۔ محمد بن سلمان بھی جا کر کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ہی ٹھہرتا ہوگا، بالکل اسی طرح انیل امبانی، مکیش امبانی، ہندوجا بردر، لکشمی متل، یہ بھی کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرتے ہوں گے۔ محمد بن سلمان کی بھی کوئی خاندان کی کوئی تقریب ہوگی تو کسی خوبصورت سے ہوٹل میں ہوگی، 5 اسٹار ہوٹل میں ہوگی، ان کی بھی ہوگی۔ بالکل اسی طرح محمد بن سلمان کے خاندان کے افراد بھی دنیا کے اچھے کالجز، اچھے اسکول اور اچھی یونیورسٹیز میں پڑھیں گے۔ اسی طرح انیل امبانی، مکیش امبانی، لکشمی متل یا جتنے بھی بڑے بڑے ہندو کیپٹلسٹ ہیں یا پارسی کیپٹلسٹ ہیں یا مسلم کیپٹلسٹ ہیں، ان کے بھی پڑھیں گے۔ تو ایک عام جو ہندوستان کا ہندو ہے اس کے، اور ایک ہندوستان کا جو سیٹ ہے اس کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالکل اسی طرح دھاروی میں رہنے والا مسلمان اور محمد بن سلمان میں کیا چیز کامن ہے؟ کوئی چیز کامن نہیں ہے۔ وہ جھگی میں رہ رہا ہے، وہ محلات میں رہ رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا، اس کے بچے جو ہے وہ لندن، پیرس، نیو یارک یا واشنگٹن میں پڑھ رہے ہوں گے۔ وہ اگر اپنی بچی کی شادی کرتا ہوگا تو پتہ نہیں بیچارہ کتنا جو ہے وہ بیاج پہ پیسہ لیتا ہوگا، سود پر پیسہ لیتا ہوگا یا قرض لیتا ہوگا۔ لیکن محمد بن سلمان کے خاندان میں اگر کوئی شادی ہوگی تو پیسے کی ریل پیل ہوگی، اس کو اس کے حوالے سے پریشان ہونے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اصل جو معاملہ ہے وہ طبقاتی شعور ہے۔ ہندوستان کی عوام کو یہ سمجھنا چاہیے، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، جین مت کے ماننے والے ہوں، کرسچنز ہوں یا کسی اور مذہب اور دین و دھرم کے ہوں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی اصل شناخت جو ہے وہ قوم، قبیلہ، ذات پات، رنگ و نسل، دھرم وغیرہ نہیں، بلکہ ان کی اصل شناخت جو ہے وہ بنیادی طور پر ان کا طبقہ ہے۔ اسی کو بنیادی طور پہ ان کو سمجھنا چاہیے، اور غریب مسلمان کو اور غریب ہندو کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ان کے مسائل مشترک ہیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے سے ان کو کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اب کوئی دوسری ہجرت وہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کا کوئی ملک 18-20 کروڑ کے قریب مسلمانوں کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ آپ مسلم ممالک کی حالت دیکھ لیں، سعودی عرب میں آپ 500 سال بھی رہیں تو وہ آپ کو نیشنلٹی نہیں دیں گے، دبئی میں آپ 1000 سال بھی رہ لیں تو وہ آپ کو نیشنلٹی نہیں دیں گے۔ یہ سارے جوشیلے نعرے ہیں جو مذہب کی بنیاد پر لگائے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ جو وہاں کے ہندوستان کے ہندو ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ لاکھ نعرے لگا لیں، لاکھ دین دھرم کی جذباتی باتیں کر لیں، ان کا معیار زندگی اور ایک امیر ہندو کا معیار زندگی کبھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ ان کی ایک غریب فیکٹری ورکر کی بھی وہی حالت ہے، ایک غریب ہندو فیکٹری ورکر کی بھی وہی حالت ہے جو ایک غریب مسلمان فیکٹری ورکر کی حالت ہے، ایک غریب کرسچن فیکٹری ورکر کی بھی وہی حالت ہے جو ایک غریب سکھ مت کے ماننے والے کی حالت ہے۔ بالکل اسی طرح دیہاتوں میں جو کسانوں کی حالت ہے، اگر ہندوستان میں 10,000 سے زیادہ کسانوں نے ایک وقت میں خودکشی کی ہے تو اس میں بڑی تعداد ہندو کسانوں کی بھی ہو سکتی ہے، مسلمان کسانوں کی بھی ہو سکتی ہے اور سکھ کسانوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہندوستان میں طبقاتی شعور وقت کی اہم ضرورت ہے۔ صرف اس طبقاتی شعور کی ہی بنیاد پر، اسی کے بلبوتے پر جو ہے ہندوستان میں ایک فکری ہم آہنگی ہو سکتی ہے، ایک ایسی دنیا کریٹ ہندوستان کے لوگ کر سکتے ہیں کہ جہاں پر سب مل بانٹ کے رہ رہے ہوں۔ اب یہ جو ہندوتوا کی طرف سے اور انتہا پسند ہندو تنظیموں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، مسلمان حملہ آوروں کے حوالے سے، اس میں کچھ اعتراضات ڈیفینیٹلی کریکٹ ہیں، لیکن بہت سارے بیجا اعتراضات ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مغل اگر وہاں پر آئے بھی، انہوں نے اس دیش کو جو ہے اپنا لیا، اور اورنگزیب کے دور میں ہندوستان گلوبل جی ڈی پی کو 23% کنٹریبیوٹ کرتا تھا۔ اورنگزیب کی اپنی آرمی میں اور اپنی ایڈمنسٹریشن میں ایک ہندوؤں کی بڑی تعداد تھی، اور بھی جو مسلمان حکمراں تھے اس میں چاہے اکبر کا دور ہو یا کوئی اور دور ہو، ایک بڑی تعداد میں وہ تھے۔ لیکن اگر آپ مغلوں کو لٹیرا مانتے بھی ہیں،
اگر آپ یہ مانتے بھی ہیں کہ جی محمود غزنوی نے جو ہے وہ 50,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا، تو برطانوی پالیسیز نے تو بہار، بنگال اور اڑیسہ اور دوسرے علاقوں میں جو قحط آیا ہے اس سے تقریباً 35 ملین لوگ مرے ہیں، اور ابھی ایک اسپینش اسکالر نے ریسرچ کی ہے، اس کے مطابق برطانوی پالیسیز سے تقریباً 10 کروڑ کے قریب ہندوستانی جو ہے مرے ہیں۔ لیکن یہ ہندوتوا کے لوگ اور یہ جو انتہا پسند تنظیموں کے لوگ ہیں، یہ کبھی برطانیہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتے۔ ان کا یہاں یہ دوغلا پن ہے کہ یہ مسلمان حملہ آوروں کو تو امپیریلسٹ کہتے ہیں، اور ان سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں ایک طریقے سے کہ ہرجانہ لیا جائے یا کمپنسیشن لیا جائے، لیکن اس قتل عام کی بات نہیں کرتے جس نے بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں کو قتل کیا ہے۔ اور اس پر چرچل کے وہ ہیں، چرچل نے کہا کہ ہندوستانی جو ہے وہ ریبٹ کی طرح، مثلا خرگوش کی طرح بچے پیدا کرتے ہیں، اور اگر لوگ مر رہے ہیں تو گاندھی کیوں نہیں مر رہا، جب اس کے کیبنٹ کے ایک بندے نے اس کی توجہ اس طرف کرائی کہ سر ہندوستان میں لوگ مر رہے ہیں۔ کبھی آپ بجرنگ دل اور یہ جو وشوناتھ ہندو پریشاد، RSS کے لوگ کبھی اس حوالے سے کوئی بات نہیں کریں گے، اور ہسٹوریکلی سورکار اور مسلم کمیونلسٹ دونوں ہی برطانوی سامراج کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، اور دونوں نے اس کو وہ کیا۔ اور آئرونیکلی ایٹ اے سرٹن اسٹیج جو مسلم کمیونلسٹ تھے اور ہندو کمیونلسٹ تھے، انہوں نے جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹس بھی بنائے۔ بالکل اسی طرح جب وہ یہ بات کرتے ہیں، محمود غزنوی نے ڈیفینیٹلی لوٹا ہے، اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اس کا دفاع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا برطانیہ نے ہندوستان کو نہیں لوٹا؟ کولمبیا یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق برطانیہ نے $45 ٹریلین ہندوستان سے لوٹے ہیں۔ ہندوستان کی کاٹن کی انڈسٹری کا جنازہ نکالا ہے۔ جب وہ آئے تو انیشلی انہوں نے 5 سے 10% جو ہے وہ ٹیرف لگایا یا ٹیکس لگایا ہندوستان کی مصنوعات پر، جو بعد میں جا کے تقریباً جو ہے وہ 60% سے بھی زیادہ بڑا، کچھ مورخین نے لکھا کہ 90% تک گیا۔ تو جس طرح انہوں نے سسٹمیٹیکلی ہندوستان کی معیشت کا جنازہ نکالا ہے، ہمیں کوئی کمپنسیشن کا مطالبہ وہاں نظر نہیں آتا۔ وہاں تو ہندوستان کے سرمایہ دار جو ہے وہ بغل گیر ہو رہے ہوتے ہیں ان سامراجی سرمایہ داروں سے جنہوں نے ماضی میں ہندوستان کو لوٹا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ماضی کی تلقیوں کو بھلا کر، آف کورس یہ مشکل ہے، لیکن ماضی کی تلقیوں کو بھلا کر آگے کی طرف بڑھا جائے، اور ہندوستان میں ہندو، مسلمان، سکھ اور دوسرے مت کے ماننے والے بنیادی طور پر طبقاتی شعور پیدا کریں، اور اس طبقاتی شعور سے کے ذریعے ہی یہ ممکن ہے کہ ہندوستان سے نفرتوں کا خاتمہ کیا جائے۔ محمد دیپک کا جو جرأت مندانہ قدم تھا، وہ اس بات کی طرف ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہندوستان کے باسی اپنے قوم، قبیلہ، ذات پات، رنگ و نسل کو چھوڑ کر بنیادی طور پر طبقاتی بنیاد پر اپنے آپ کو متحد کریں، اور خود ہندوستان میں جو انتہا پسندی کا شکار ہو رہے ہیں عام ہندو، ان کو یہ سوچنا چاہیے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی گلمسز آف ورلڈ ہسٹری اور دوسری کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا کہ 99.9% یا واسٹ میجورٹی آف جو مسلمانوں کی ہے، وہ سب یہیں کے ہندوستان کے ہی باسی ہیں، وہ کہیں اور سے نہیں آئے۔ بہت تھوڑی سی تعداد ہے جو باہر سے آئی ہے، لیکن جو باہر سے آئی ہے وہ بھی ہندوستانی سماج میں رچ بس گئے ہیں۔ اب ہندوستان کا جو کلچر ہے اس میں سے مسلمانوں کو نہیں نکالا جا سکتا۔ مثلا اگر ہندوازم کے حوالے سے بھی بات کریں کہ ہندوازم کی تاریخ میں یا جدید تاریخ میں سب سے بہترین بھجن گانے والے محمد رفیع تھے، ان کو لکھنے والے، اس کو کمپوز کرنے والے مسلمان تھے۔ بالکل اسی طرح ہندوستان کی جو شاعری ہے، ہندوستان کا جو کلچر ہے، ہندوستان کا جو آرٹ ہے، اس میں سے کس طرح مسلمانوں کو نکالا جا سکتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ماضی کی تلقیوں کو بھلا کر ہندوستان میں مسلمان بھی اور ہندو بھی طبقاتی شعور پیدا کریں، تاکہ نفرت کی جو آندھی ہندوستانی سماج کو نگل رہی ہے اس کا قلع کما کیا جا سکے۔